औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, क्या मुर्शिद कामिल को अपने मुरीद सादक की खबर होती है या नहीं होती। यानी अल्लाह ताला के जो वली हैं, दोस्त हैं, महबूब बंदे हैं, उनको अपने तालिबों की, मुरीदों की खबर होती है, उनके हालात की खबर होती है या नहीं होती। तो बेशक कोई शुबा होती है। खबर अल्लाह के जो वली हैं, महबूबीन, सालिहीन, फुकरा, सूफिया, औलिया अल्लाह, उनको अपने चाहने वालों की, मुरीदों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से गाहे बगाहे उनकी जो उस वक़्त हालत होती है, उनकी वो हालत से, उनके हालात से, उनके काम से वो बाखबर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों पर वही नाज़िल करता है, और अब वही का सिलसिला जो है वो आखिरी नबी मेरे और आपके आका मौला जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया है। प्यारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। हजूर ने फरमाया, अना खातमिन नबीयीन ला नबिय्य बादी। प्यारे महबूब के बाद अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। तो वही का सिलसिला बंद हो गया। वही के बाद अब जो सिलसिला उम्मत के वलियों पर खुला, उसको इल्हाम और अलका कहा जाता है। इल्हाम यानी अल्लाह की तरफ से वो बात उनको बता दी जाती है। अलका उनके दिल पर अल्लाह ताला वो बात, दिल में वो बात डाल देते हैं। ये बेशक सहाबा व अहले बैत अतहार से भी साबित है, औलिया अल्लाह से भी साबित है। हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम पर जो जितना भी वो इल्म लोगों के आगे बयान करते थे, मेरे दोस्तों, वो इल्हामी बयान था, वो अलकाई बयान था। हज़रत अली की जितनी किताब नहजुल बलागा में आप उनके खुतबे पढ़ेंगे या दीगर आपके अकवाल पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे इल्हामी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही मौला अली अलैहिस्सलाम को मिले हैं। दीगर सहाबाई कराम में भी इल्हाम होता रहा है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि ये किताबों में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक जब मिंबर पर बयान कर रहे थे, उधर हज़रत सारिया जो थे वो शाम में जंग लड़ रहे थे। तो उधर जब जंग लड़ रहे थे तो जो काफिर थे वो हमला करने लगे थे पहाड़ के पीछे से। तो हज़रत उमर ने शाम की तरफ देखकर फरमाया, या सारियातुल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे देखो। तो सारिया पहाड़ के पीछे देखो, ये 3 बार जुमला कहा। तो बाद में मुरीदों ने पूछा, सिहाबा ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आपने ये किसको बात कही है? तो हज़रत उमर फरमाते हैं, पता चल जाएगा। कुछ दिनों के बाद, फतह और कामयाबी के बाद, जब हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो उन्होंने बताया कि ए उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन, हम जंग से हारने लगे थे। अगर आपकी आवाज़ फौरन ना आ जाती कि ए सारिया पहाड़ के पीछे देखो, तो हमें काफरों ने मार देना था। तो हमने, अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमा दी। आपकी आवाज़ के ज़रिए हम उनके से बच गए, काफरों से, और उन पर हमला करके उनको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने जंग में हमें फतह अता फरमा दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये इल्हाम था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुआ। इसी तरह बेशुमार वाक़ियात किताबों में मौजूद हैं। हजूर नबी करीम अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारी उम्मत की खबर है। हजूर को हर सिहाबी की, हर उम्मती की खबर है। इसके बारे में तो कमा हक को हर एक का यकीन है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार हजूर का ये भी किताबों में वाक़या मौजूद है। मेरे और आपके नबी ना तहज्जुद का वक़्त हुआ तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजूर की जो ज़ौजा बीवी हैं, फरमाते हैं रात के 3 बजे तहज्जुद के वक़्त फरमाते हैं कि मैमूना मुझे पानी दो, मैं वज़ू कर लूँ, तहज्जुद की नमाज अदा कर लूँ। हज़रत मैमूना पानी लेकर आई और पानी वज़ू करवा रही हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक एक तरफ देखकर फरमाते हैं, लब्बैका नुसिरतु, लब्बैका नुसिरतु। 3 बार कहा, लब्बैका नुसिरतु, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह गनी। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किसको फरमा रहे थे रात के वक़्त तवज्जो करके कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ? तो मेरे नबी ने फरमाया, मैमूना, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन गुजरे, एक काफिला मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम करने के लिए हाजिर हुआ।
شکریہ ادا کیا کہتے ہیں، اور حضور کے قدم چومے اور شکریہ ادا کیا، اور عرض کرتے ہیں کائنات کے نبی میرے محبوب آقا، اگر آپ اس رات نہ تشریف لاتے اور ہمیں ان ڈاکوؤں سے نہ بچاتے تو یا رسول اللہ ہمیں ان ڈاکوؤں نے لوٹ لینا تھا یا قتل کر دینا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا واقعہ بیان کرو تاکہ ان سب کو خبر ہو جائے۔ پھر حضرت میمونہ سے فرمایا میمونہ آپ بھی پردے میں سن لیں۔ حضرت میمونہ نے بھی سنا، رسول خدا نے فرمایا اب سنا۔ تو اس قافلے والوں نے، صحابیوں نے یہ واقعہ سنایا، ہم آ رہے تھے راستے میں، صحرا میں تھے، رات کا وقت تھا، ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹنے کے لیے، مارنے کے لیے آگے ہوئے، ہم نے مدد کے لیے پکارا، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے، یا کملی والے آقا ہماری مدد فرمائے، ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہوئے، اور کافر ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ کر اور ان کی شان و ہیبت کو دیکھ کر کافر وہاں سے جلال کو دیکھ کر بھاگ گئے، اور وہ جو ڈاکو تھے، وہ کافر تھے، وہ بھاگ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری پیارے نبی کے ذریعے مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد فرمائی۔ تو بے شک اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، مرشد ان کی خبر رکھتے ہیں، مرشدوں کو ان کی بات کی خبر۔ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت میس میں تمار رضی اللہ عنہ جو آپ کے صحابی ہیں، فرماتے میس میں تمار آپ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ جی یا علی میں آپ سے محبت اور عشق کرتا ہوں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے عشق کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مولا ہاں، علی، حب علی میں جو بھی ملے وہ انعام ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ حب علی مل گئی، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اللہ، کیسے وہ صحابی تھے، کیسے وہ عاشق تھے۔ مولا علی نے فرمایا میس میں تمار، پر یاد رکھنا تجھ کو ایک بدکار عورت کا بیٹا قتل کرے گا، اور وہ تیری پہلے زبان کاٹے گا، اور تجھ کو مدینے کے یا کوفے کے چوک میں تجھے پھانسی دے دے گا۔ حضرت میس میں تمار، کیا اب تجھے قبول ہے؟ مولا علی کہتے میس میں تمار، کیا تجھے قبول ہے میرے عشق کا یہ انجام؟ تو حضرت میس میں تمار کہتے ہیں کہ یا علی، اگر آپ کی محبت میں مجھے یہ شان مل جائے، یہ مقام مل جائے کہ شہادت کا جام ہے، تو مولا مجھے قبول ہے۔ مولا علی آنے والے وقت کو اپنے مرید کے دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ صحیح روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا کہ میس میں تمار تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ مریدوں کی ہر بات سے باخبر ہونے والی ذات مولا علی علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایسے ہی اللہ کی عطا سے اللہ ان کو بتا دیتا ہے، الہام ہو جاتا ہے۔ ارے ان کی تو دن رات اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی ہوتی ہے، پنجتن پاک کی کچہری ان کو نصیب ہوتی ہے، غوث پاک کی جب چاہیں وہ غوث پاک سے بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ سلطان باہو کی یہ شان ہے، سلطان العارفین میرے آقا حق باہو فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں قربان جاؤں سلطان باہو پر۔ آپ فرماتے ہیں لوگو، میں باہو سلطان ہر وقت اس میں یاہو میں فنا ہو کر، میں باہو یاہو میں فنا ہو کر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر رہتا ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ کی کچہری میں، مجلس محمدی میں باہو سلطان ہر وقت رہتا ہوں، اور ان کے انعامات و کرامات اور ان کے فضل کو، ان کے کرم کو، رحمت کو لیتا ہوں۔ یہ تو اللہ والوں کی شان ہے۔ حضرت غوث پاک کی بھی بات سن لیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے جو شعر ہے، حضرت غوث العظم جو سلسلہ قادریہ کی زینت اور خوبصورتی ہے، سالار اعظم ہے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضرت نے ارشاد فرمائے لوگو، اللہ نے مجھے ہر چیز کی خبر دی ہے، میرے مرید میرے سامنے ایسے ہیں جیسے شیشے کا گلاس، کوئی چیز اللہ نے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھی۔ ایک بار حضرت غوث العظم اپنے مدرسہ میں تقریر کر رہے تھے، مدرسہ بغداد میں بیان ہو رہا تھا، اور آپ ہر چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں کرتے تھے۔ 11ویں میں نہیں، اپنے بڑوں کا 11واں شجرہ نصب رسول پاک سے ملتا تھا تو ان کی نیاز دلائی جاتی تھی، ختم دلایا جاتا تھا، اور غوث پاک بیان کیا کرتے تھے۔ اب غوث پاک بیان کر رہے تھے، ایک مرید دور سے چلا آ رہا تھا، رستے میں مرید کے پاؤں پر ببول کا ایک کنڈا جو تھا، کانٹا، وہ چبھ گیا۔ اب ببول کا کانٹا وہ پاؤں کے اندر ہی چلا گیا۔
تو وہ مرید کہتا اب حکیم کے پاس جاؤں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو دیر ہو جانی ہے، میرے مرشد کا بیان رہ جائے گا، تقریر رہ جائے گی۔ وہ چلتا چلتا آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ بیان کر رہے تھے، مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی مجمع میں بیان ہو رہا تھا، وہ بھی آ کر مجمع میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ تکلیف بڑی ہو رہی تھی، اب وہ بیان بھی سن رہا تھا اپنے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا، اور دل میں مرید کے یہ بات چل رہی ہے کہ یہ تو پیران پیر ہے، اللہ نے ان کو ولایت عظمیٰ غوثیت کبریٰ کا مقام دیا ہے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے؟ ابھی یہ وہ مرید سوچ رہا ہے تو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کرتے فرمانے لگے، اے میرے مرید، مجھے تب ہی خبر ہو گئی تھی جب تیرے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا تو میری محفل میں آ گیا، یہ تو تیری محبت تھی اپنے شیخ کے ساتھ، اس محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، ادھر کر اپنا پاؤں۔ اس نے اپنا پاؤں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاؤں پر دم کر دیا، دم کر کے پھونک مار کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مبارک حسنی حسینی ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے فوراً اس کے پاؤں میں جو کانٹا تھا وہ نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے ولیوں کو اس چیز کی بھی خبر ہوتی ہے کہ میرا مرید کس غمی میں ہے، خوشی میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو یہ شان اور یہ مقام دیا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں، اپنے مربی مرشد کی بات کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایسے ہزاروں واقعات ہوئے میری زندگی کے اندر کہ کچھ مسئلے بنے تو میرے مرشد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری کو ان کی فوراً خبر ہو گئی، اور وہ ان سے جب میری بات ہوئی، ملاقات ہوتی تھی تو وہ فرما دیتے تھے تیرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، تو وہ اپنی توجہ کے ساتھ، اپنی نظر کرم کے ساتھ وہ اس مسئلے کو حل فرما دیتے تھے۔ ہزاروں واقعات ہیں، کون کون سا میں واقعہ بیان کروں؟ تو میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی جو بصیرت ہوتی ہے، اللہ نے جو بصارت کے ساتھ ان کو بصیرت دی ہوتی ہے، آنکھوں کے ساتھ، وہ آنکھیں جو دور نزدیک کو اس میں اللہ ذات کی طاقت سے دیکھ لیتی ہیں، وہ آنکھیں، وہ کان مل جاتے ہیں جو اس میں اللہ ذات کے تصور کرنے سے اللہ وہ کان عطا کر دیتا ہے کہ بندہ دور نزدیک کی آوازوں کو سن سکتا ہے، اور دل اس میں اللہ ذات کے تصور سے اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اگر آپ سب سلطان العارفین سلطان باہو کی کتابیں پڑھیں، حضرت سلطان باہو کی نور الہدا پڑھیں، عقل بیدار پڑھیں، ان میں کچھ نقشے بنائے ہوئے ہیں سلطان باہو نے۔ کہیں نقشہ میدان لاہوت بنایا ہے، لاہوت کے میدان کا نقشہ، کہیں نقشہ سلطان الفقراء بنایا ہے، سلطان الفقراء کا نقشہ، کہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ سینے کا نقشہ، وجود کا نقشہ، بندے کے سر کا نقشہ، تو اس طرح انہوں نے کچھ نقوش بنائے ہیں۔ ان نقشوں پر تصورات کی مشقیں کی جاتی ہیں، ان نقشوں کی اپنے دل کے اوپر، سینے کے اوپر، اس ماتھے کے اوپر تصور اور تفکر کے ساتھ ان کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ جب آپ ان کی مشقیں اپنے سینے پر، دلوں پر کریں گے میرے بھائیوں، آپ کے دل بھی باخبر ہو جائیں گے، اور سینے پر جو مشقیں آپ نے وجودیہ بتائی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ طے میں جائیں گے اور اس کو کریں گے تو ان کی حضرت وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیسے آپ نے یہ اللہ للہ لاہو ہو محمد فقر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی مشق اپنے وجود باطنیہ پر کرنی ہے، اور اپنے وجود کو جو سینہ ہے اس کے اوپر تصور اور تفکر کے ساتھ ایک لو بنانی ہے، سینے کے اوپر تختی، اور اس کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کے پاک ناموں کو جب آپ نے سینے پر لکھنا ہے تو ان کا فیض آپ کے سینے میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو دور نزدیک کی خبریں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو رہتے ہی ان تصورات کی مشقوں میں ہیں۔ ہم جو لوگ ہیں، سائیں محبوب پیر ہے یا میرے مرشد گرامی ہیں، ہمیں تو 24 گھنٹے ہی مشقوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کا دیدار اور اس کا الہام مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ اپنی رحمت برکت نازل کرتا ہے۔ اور
یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، اگر کوئی مرید مشکل میں اپنے مرشد کو پکارتا ہے نا کہ میرے مرشد میری مدد کر، تو مرشد اس کی مدد کرنے بھی فوراً آ جاتا ہے۔ تو مرشد کو خبر ہوتی ہے میرا مرید کس حالت میں ہے۔ حضرت سلطان باہو ایک جگہ کہتے ہیں، سو کوہاں طالب وسے مرشد رکھے ہیٹھ نظر دے ہو، سو کوہاں طالب وسے مرشد رکھے ہیٹھ نظر دے ہو۔ جتھے مرضی مرید ہوئے مرشد دی نگاہ چی ہوندا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھا کرے میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری حالت سے بے خبر نہیں ہے، وہ مجھے باخبر ہے، مجھے جانتا ہے، میری مشکل کو حل ضرور کر دے گا، تو آپ کا مرشد آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ میرے بھائیوں دوستو یہ عقیدہ بنا لیں، اللہ کے ولی ہمارے مرشد ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر توجہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہر کام میں معاملے میں ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو اپنے مرشد کریم سے محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔